अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम जिन इश्यूज़ पे बात करेंगे उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ सवालात से है। सवालात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी गौर से दिल पे हाथ रख के आज की गुफ्तगू सुनिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव भी है। बहुत सारी चीज़ें शायद वक्त की किल्लत के बायस आपके मुताले में ना आई हूँ, लेकिन मैं लाना चाहता हूँ। आज की गुफ्तगू हर पाकिस्तान के शहरी के ज़मीर पे एक दस्तक है, एक आवाज़ है। आज की गुफ्तगू का ताल्लुक़ हर उस ज़ी शऊर शख्स के साथ है, उसके मसाइल के साथ है, उसकी इनफ़रादी ज़िंदगी के साथ है, मुआशी, इज्तिमाई और ममलिकत की ज़िंदगी से है। तो आज की गुफ्तगू लाजमी सुने और सुन के शेयर भी करें, इसलिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बहुत बड़ा नाग फन फैलाए हमारे सामने है अजदहा की सूरत में, जिसने अपने जहर के ज़रिए, अपने कांटे के ज़रिए पूरे पाकिस्तानी कौम को, आवाम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो है वो आगे लगाया हुआ है। अब कुछ सवालात हैं। फितना है, फसाद है, इंतशार है, खलफिशार है, इफ्तराक है। ये अल्फाज आप अरबिक में भी सुनते हैं, बाज़ अल्फाज कुरानिक वर्ड भी हैं, अहादीस में यूज़ हुए हैं, हमारे लिटरेचर में भी हैं। तो आज हमने ये देखना है कि हमें किन किन फितनों का सामना है, वो कौन कौन से फितने हैं जिसकी जद में हर शख्स है। और इससे पहले कि मैं अलामात क़यामत की तरफ जाऊं, वो उस पर एक दिन और बात करेंगे, लेकिन वो फितने कौन से हैं जिससे आगाह किया गया है और उससे निमटने की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सूरह बकरा की वर्स नंबर 193 मेरे सामने है इस वक्त। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 ऑफ द होली कुरान, वर्स नंबर 193। ज़रा अपने जहनों में समेट लें इसको और गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। ये सूरह बकरा के अंदर जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बयान फरमाया है, एंड कीप फाइटिंग अगेंस्ट देम, कुफ़ार से, ठीक है, उनसे लड़ते रहें, until the disruption and mischief is totally eliminated and deen, religion practically becomes subservient to Allah alone. The system of the protection of peace and human dignity is practically established. But if they desist, then offensive action is not permissible against the wrongdoers, except against the wrongdoers, transgressors. अब ये आयत जो है मुशरिकीन के हवाले से है कि उन्हें कत्ल करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे। अब हमने देखना ये इसके कॉन्टेक्स्ट में कि फितना है क्या, उसकी अक़साम क्या है। लुग़त में जो फितना के माने हैं, आजमाइश, आफत, दंगा फसाद, हंगामा, दुख, दुनिया और तख्ता मश्क बनाना, दुख देना। और फितने की 6 अक़साम जो हैं वो फ़िलासफ़र्स ने, रिलीजियस स्कॉलर्स ने बयान किए हैं। पहला है फितना नफ्स। ये गौर से सुने। अहवाल का बिगड़ना, दिल की सख्ती, इबादत से जान छुड़ाना, यानी इंसान का ज़ाहिरी और बातनी हाल बदल जाए, बिगड़ जाए, उसमें फ़साद और फितना पैदा हो जाए। जब सोच में खलफिशार पैदा होता है, इंटेंशंस में, तो उसके एक्शन भी रॉन्ग डूइंग्स पे मजबूर होते हैं। यह है नफ्स का फितना। इसीलिए अंबिया की बेसत का बुनियादी मकसद वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स था, कि इंसान की इंटेंशंस, उसके हार्ट को और एक्शंस को प्योरीफाई करे, कि जो अच्छा सोचे वही पॉजिटिव वाइब्स उसके एक्शंस में आए और मुआशरे में फसाद ना फैले, बल्कि लोगों को खैर तकसीम करने वाला हो। तो पहला फितना नफ्स है जिसके ख़िलाफ़ अंबिया किराम ने जिद्दोजहद की। दूसरा है आइली फितना, निज़ाम खानादारी का बिगड़ना, यानी आपकी जो तदबीर मंजिल है, फैमिली लाइफ है, रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्शन है, जो आपके लिमिटेड इंटरेक्शन, आपकी फ्रेटर्निटी है, जो आपका रिलेशनशिप है, उससे जब बिगड़ जाए, चाहे वो जायदाद का तनाज़ा हो, मुख्तलिफ तनाज़ात हों, हसद हों, ये आइली फितना है। तीसरा है पॉलिटिकल फितना, सियासी फितना। ये समंदर की तरह दौड़ता है कि मौजें उभरती हैं, इसमें मद्दोजदर आते हैं और निज़ाम ममलिकत और सियासत का इज्तिमाई बिगाड़ पैदा होता है। ये बड़ा ख़तरनाक फितना होता है जो पूरे मुआशरे के निज़ाम को, उमूर को, गवर्नेंस को अपनी लपेट में ले लेता है। इसका
پرپزز یا اس کے ڈائمینشنز کو اگر دیکھیں تو اس میں نیپوٹزم، اقربا پروری، اس میں رانگ ڈوئنگز ہے، اس میں جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ زیادتی ہونا، میرٹ بیس تقرریاں نہ ہونا، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہونا، اس میں فیک ڈگری ہولڈرز اور طرح طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اجتماعی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے لیے انبیاء کرام نے ایک پورا ایک سیٹ اپ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف بڑے بڑے انبیاء اترے اور انہوں نے ٹکر لی اس نظام کے خلاف جو فیوڈل تھا، ظلم پر مبنی تھا، استحصال پر مبنی تھا۔ تو سیاسی جد و جہد یہ بھی نبوی جد و جہد کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاصہ رہا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی، اس سے نمٹنے کے لیے۔ چوتھا ہے ملی فتنہ۔ یہ فتنہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عمل بالمعروف سے اجتناب ہو گیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس میں یہ ہوا نیپوٹزم آئی، کرپٹ پریکٹسز انوالو ہوئیں، اقتدار کی خاطر مقدس شخصیات کی جانوں سے کھیلا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اس سے یہ فتنہ ہے۔ پانچواں ہے عالمگیر فتنہ، یہ ہے بددینی کا فتنہ۔ پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کے نام پر جس طرح آپ کے کلچر کو، سویلائزیشن کو، آپ کے برین کو، آپ کی یوتھ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ چھٹا ہے بڑے حادثات، طوفان، زلزلے، یہ فتنہ ہے، اور اس کو کتاب الفتن و اشراط الساعہ، یہ بخاری میں بھی ہے باب، مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات بارش کے ٹپکنے کے نشانات کی طرف بکثرت اور واضح دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ فتنے کی کچھ جو کڑیاں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں اگر ہم چلے جائیں تو سب سے پہلے تھا منکرین ختم نبوت کا فتنہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ وہ سالڈ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مرج ہو گیا تھا۔ پھر جنگ یمامہ لڑی صدیق اکبر نے، اور ہزاروں صحابہ کرام بشمول حفاظ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور منکرین ختم نبوت کے فتنے کے لیے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس میں مسلمہ کذاب، سجا بنت حارثہ، اسود انسی، طلیحہ اسدی، یہ لوگ تھے، اور یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 30 کذاب ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ پھر فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ختم نبوت کے فتنے کے ختم نبوت کے منکرین کے فتنے کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام نے، حفاظ نے جانیں دیں۔ اٹ مینز یہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے صحابہ کرام کا مقدس لہو کام آیا۔ تو یہ ایک فتنہ تھا جس کی سرکوبی کی گئی ریاستی سطح پہ، یاد رکھیں۔ دوسرا مانین زکوٰۃ کا فتنہ، سیدنا صدیق اکبر نے اس کا خاتمہ کیا تلوار کے ذریعے، چونکہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور زکوٰۃ لوگوں کی ویلفیئر ہے۔ 2.5% ویلدی جو لوگ ہیں سال کی ان کی بلونگنگز جو ایکسٹرا ہیں ان پہ ایک ہوتا ہے، اور وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے غریبوں پہ تاکہ ان میں بھی شیئر ہو۔ یہ پیوریفیکیشن آف ویلتھ بھی ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا۔ پھر تیسرا ہے سیدنا عمر فاروق کی شہادت۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ ایک دروازہ ہوگا، جب وہ بند ہو گیا تو اس کے بعد اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہ سیدنا عمر فاروق کی شہادت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بعد مسلمانوں کے معاملات، اجتماعی سیاسی نظام مملکت، اس میں بڑی خرابیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی یہ چوتھا فتنہ تھا کہ شہادت بلوائیوں کے ہاتھ ہوئی، آپ کو بے سر و سامانی کی حالت میں بھوکا پیاسا رکھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب یہ آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، اور آپ کے محافظین میں حسنین کریمین شامل تھے۔ تو یہ وہ فتنہ ہیں جو سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ہوا۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خوارج کا فتنہ، آپ نے نہروان میں ان کی سرکوبی کی۔ پھر بالآخر ایک خارجی ابن ملجم نے نماز فجر کے دوران آپ پہ وار کیا، اور امت مسلمہ ایک عظیم قائد، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ایک عظیم مدبر رہنما سے محروم ہو گئی۔ تو پھر سیدنا حسن بن علی کی شہادت جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا تھا جو ہے وہ کرائسس۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کعبے پر منجنیق سے جب بمباری کی گئی، آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ پھر مارکہ کرب و بلا، جس میں 72 جانثارین اہل بیت نے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں قربانی دی۔ پھر فتنہ خلق قرآن، امام احمد بن حنبل اس فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے، یہ عباسی دور میں ہوا۔ ان حکمرانوں نے امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈالا اور یہ وقت کا امام عظیمت ٹھہرا، جن پہ اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ اللہ کی راہ میں آہو بکا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر حضرت زید شہید اور امام اعظم ابو حنیفہ جس طریقے سے انہوں نے خروج کیا، امام ابو حنیفہ نے آپ کی فنڈنگ کی، اعانت کی، اس وقت کی فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور سیاسی معاملات کی تدبیر کے لیے آپ نکلے، اور ان کی زید شہید ہو گئے، اور ان کو اعانت کے جرم میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو اینٹوں کے بھٹے پہ بھی لایا گیا، قید میں ڈالا گیا، اور زہر دے کے وقت کا عظیم امام، وہ بھی امام عظیمت، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اکثر فقہ کے اماموں نے اسلام کی خاطر اہل بیت کی محبت میں اپنی جانیں دیں۔ پھر 750 سے 1258 تک مسلم امہ اسٹیبل ہوئی، لیکن فتنے خلفشار، عدم استحکام کی طرف آئے، اور چنگیز خان اور ہلاکو خان کی صورت میں بغداد تہ تیغ ہو گیا، سمندر سیاہی بن گیا، اتنی علم و حکمت وہاں پہ بہہ گئی، اور کچھ یورپ میں جو چوری کی گئی۔ پھر فتنہ انکار حدیث کا سامنا ہوا، جس کا بند محدثین نے باندھا اس کے خلاف۔ پھر آج کے دور میں ایتھیزم، لبرلزم، فاشزم، فیمنزم اور سوشل میڈیا، یہ سارے فتنے پھن پھیلائے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ فتنوں کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو 14-15 فتنے بتا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، نہ جسم ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے۔ جسم ہے الا لہ الخلق والامر، خلق اور کمانڈمنٹ دونوں اللہ کی ہیں۔ تخلیق بھی باڈی اللہ کی ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور یہ روح، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کی کمانڈمنٹ ہے، اس کا امر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو نہ جسم ہمارے قابو میں ہے، روح ہمارے قابو میں ہے۔ یہ جسم بھی خدا کی امانت ہے، روح بھی خدا کی امانت ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معطر کیجیے، اپنی زبان کو اپنے قلب پر درود و سلام جاری کیجیے، چونکہ یہ جسم بھی گواہی دے گا، اس کا ایک ایک عضو بھی گواہی دے گا، آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں میں حسن و جمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ جب ہائی پوٹینسی ٹیبلٹ آپ 500 mg لیں گے، پھر 200 mg سے آرام نہیں آئے گا۔ تو کوشش کریں ہائی پوٹینسی اسٹرینتھننگ ریلیشن شپ کریں اسپریچول حضور کی ذات کے ساتھ۔ جب عشق اور محبت حضور سے ہوگی، جب اس مقام پہ آپ ہوں گے، ان کا جلوہ دیکھیں گے، حسن و جمال دیکھیں گے، ان کی زیارت کریں گے، ان کے دیدار کے لیے تڑپیں گے، تو دنیا کا یہ حسن، یہ خواتین کا یہ بنا و سنگار، پھر یہ 200 ملی گرام آپ کو لگے گا، چونکہ آپ کا لیول اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ بیونڈ دا باؤنڈریز آپ اسپریچول ٹورسٹ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ درود پڑھ کے اپنے رسول سے ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ جسم تو زمین پہ ہوتا ہے، لیکن قلب و نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے جلوے نظر آتے ہیں، پھر حضور سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اگر فتنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، فتنہ چاہے نفس کا ہو، خانہ داری کا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اعمال پہ آنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ آنا ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ آ جاتے ہیں، پھر ان کے کام اللہ اور رسول کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نسل جو ڈی ٹریک ہو رہی ہے، فرسٹریشن ہے، کوئی میڈیسن لے رہے ہیں، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی پینک اٹیک میں مبتلا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوری ہے۔ وہ تعلق قائم کریں تاکہ ہم ایک نوجوانوں کی ایسے سالے جماعت تیار کریں کہ جو خلافت کے احیاء کے لیے کام آئے۔ چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب کا بھی یہی ماننا ہے، تکمیل پاکستان کا بھی یہی ماننا ہے کہ صالحیت نوجوانوں کے اندر پیدا ہو، وہ تقویٰ سے ہوگی، وہ اللہ کی خشیت سے ہوگی، وہ حضور کی ذات کے ساتھ کٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنے سے ہوگی، وہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے ہوگی۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ جو گھنٹوں تیاری کرتا ہوں، یا ہمارے پروڈیوسرز یا کیمرہ مین یا کوآرڈینیٹرز جو اس میں کرتے ہیں، وہ سارے اس عبادت کا حصہ ہیں۔ یہ مشترکہ جد و جہد ہے۔ پاکستان کو فتنوں سے بچانا ہے، اس میں امن قائم ہو، پولرائزیشن ختم ہو۔ ہم یونائٹڈ ہوں گے تو فلسطین کا کچھ ہوگا، ہم یونائٹڈ ہوں گے تو حرمین شریفین کا کچھ ہوگا، پاکستان یونائٹڈ ہوگا تو مسلم ورلڈ، مسلم امہ بن جائے گی۔
ایک گلوبل چینج آئے گا، تو اس کے لیے تکمیل پاکستان مومنٹ ہم اس لیے تیاری کر کے دیتے ہیں کہ ہم دنیا سے، میں نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، کسی نے یہ روح کا کوئی پتہ نہیں جسم سے نکل جائے، جب چلے جائے تو بعد میں کم از کم اتنا ہو، یہ ویڈیوز گواہ رہیں گی کہ ہم نے زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہوئے، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے تھے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس کا نظام پاکستان میں آ جائے۔ تو یہ درد دل آپ کے پاس رکھنا تھا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔